औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम अलैहि। लाखों करोड़ों दुरूद पीमा का हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। मैं हूँ डॉक्टर मोहम्मद यासीन मलिक और आप सबको खुश आमदीद कहता हूँ। नाज़रीन मोहतरम, पहली बार कि आप हमें न सिर्फ एजीएन की न्यूज़ पे देख पाएंगे बल्कि आप हमें दुबई और अबू धाबी एमरेट्स टीवी चैनल, जो पाकिस्तानी ऑडियंस है या इंडिया के हमारे दोस्त जो हैं वो मिस करते थे इस चीज़ को कि उनको पाकिस्तानी कोई चैनल जो है उनकी केबल पे नहीं नज़र आता, तो इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला के करम से ये पूरा महीना अफ्तार ट्रांसमिशन रमज़ान पाकिस्तान, हमारे इंडियन दोस्त हों, भाई हों या पाकिस्तानी भाई हों, वहाँ पे हमें देख सकते हैं। आप सब लोगों को भी मैं दिल की अथाह गहराइयों से खुश आमदीद कहता हूँ। इवन हमने ये सिलसिला शुरू किया कि अबू धाबी और दुबई के खुसूसी पाकिस्तानी ओवरसीज़ या इंडियन ओवरसीज़ या जहाँ कहीं भी उर्दू ज़ुबान समझी जाती है उनके लिए हमने एक व्हाट्सएप नंबर क्रिएट किया है। रोज़ाना 2 खुश नसीब हमें कॉल कर सकते हैं। यकीनन आप लोग काम कर रहे होते हैं, अपनी फैमिली के लिए सर्वाइव कर रहे होते हैं और बहुत सारी भाग दौड़ आपकी जारी और सारी रहती है, लेकिन रमज़ान पाकिस्तान आपको कनेक्ट करेगा अपनी एक लोकल देसी टच के साथ, एक देसी रमज़ान के साथ। वो रमज़ान जो आप कहीं पाकिस्तान में गुजारते थे या इंडिया के दोस्त जो है वो इंडिया के अंदर गुजारते थे, इस मरतबा हम कोशिश करेंगे कि उनकी लाइव कॉल लें और उनका भी जो है पॉइंट ऑफ व्यू जानें, उनसे गपशप करें। यकीनन पिछले कुछ सालों से आपके साथ ही मोहब्बतों का सिलसिला मेरा रहता है और आपका बहुत बहुत मशकूर हूँ कि आपने हर जगह पे मुझे अपनी मोहब्बतों से बहुत बहुत नवाजा। मेरी खुशकिस्मती कि मेरा कोई भी प्रोग्राम हो तो मेरी ख्वाहिश होती है कि अल्लाह तबारक व तआला इनको उम्र दराज अता फरमाए, सेहत कामला अता फरमाए। और मुझे वैसे तो फतवा देने का कोई हक़ नहीं, लेकिन यकीनन मैं कह सकता हूँ कि कहते हैं कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको देख के अल्लाह तबारक व तआला की याद आती है, ईमान ताज़ा हो जाता है, तो इन शख्सियात का उनमें शुमार होता है। मेरी मुराद पिछले कई सालों से मेरी ओपनिंग सेरेमनी का हिस्सा और अपनी बिस्मिल्लाह से आगाज़ करते हैं। शायद अल्लाह ने इसी ज़रिए से मुझे भी रंग लगाए हुए हैं। पीर तरीक़त रहबर शरीयत हज़रत अल्लामा मौलाना पीर सैयद सादत अली शाह साहब आस्ताने आलिया चूरा शरीफ, आपका बहुत मशकूर हूँ कि आप तशरीफ़ लेकर आए और एक मरतबा फिर मुझे ये एज़ाज़ बख्शा कि रमज़ान पाकिस्तान, जो इंशाअल्लाह एडियन के अलावा आप दुबई और अबू धाबी में भी देख पाएंगे, वो जो है वो आगाज़ फरमा रहे हैं। उसके साथ जी उस्ताद मोहतरम नकीब पाकिस्तान, और क्या कमाल का बोलते हैं, अंदाज़ फ़िक्र अपना, सोच अपनी और अंदाज़ बयां अपना, जनाब अलहाज बदरुल इस्लाम बदर साहब। उधर वाला बहुत बहुत शुक्रिया आपका। रमज़ान वैसे जल्दी गुजर गया है पिछला रमज़ान ये कल की बात लगती है ना, तो आज फिर ये लग रहा है कि दोबारा से रमज़ान में हम दाखिल हो चुके हैं। और 2 शख्सियात जी जो हमारा हिस्सा होंगी, उनमें जनाब एक बड़ा नाम दोबारा से, क्योंकि मैं पहले अपने दोस्तों का तारुफ कराता चलूँ जो मेरे साथ पिछले साल भी मौजूद थे। आपने सुना इनको मुलाकात रमज़ान में तकरीबन 4 से 5 साल हम एक चैनल पे मौजूद थे और ये उसका हिस्सा थे, और क्या खूबसूरत अल्लाह ने इनको आवाज़ दी है। जब कुरान पाक से आगाज़ करते हैं तो दिलों को सरूर मिले जाते हैं, दिमाग को सुकून मुयस्सर करते हैं, और दिल चाहता है कि कान चाहते हैं कि ये पढ़ते रहें और हम सुनते रहें। जनाब कारी मोहम्मद शहजाद साहब, आपका भी इंतहाई मशकूर हूँ जी, आप तशरीफ़ लेकर आए। इनका पूरा ख़ानदान जी दीन से वाबस्ता है। अल्लाह तबारक व तआला मज़ीद इनको इस्तकामत नसीब फरमाए। एक और जी मेहमान ख़ुसूसी आज हमारा इस बज़्म का हिस्सा बने हैं। आपने एक अपनी सियासी पार्टी बनाई, पाकिस्तान अवामी क़ुव्वत, आप उसके चेयरमैन हैं। आपके एजाज़ में बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन जो कमाल की चीज़ है कि आप सेहत फ्री मुयस्सर कर रहे हैं। पाकिस्तान बिजनेसमैन होते हुए आप हॉस्पिटल्स को कारोबार से हटकर एक सियासी वर्कर से हटकर आपने पहली मरतबा अपने हॉस्पिटल में एक ऐसा कार्ड जारी किया जिसमें गरीब का बच्चा आकर जो है वो फ्री ऑफ कास्ट ना सिर्फ बुखार की गोली ले सकता है, बल्कि बच्चे पैदा हो रहे हैं, सर्जरियाँ मुख्तलिफ़ किस्म की हो रही हैं, वो ऑपरेशन जो लाखों रुपए के हैं फ्री ऑफ कास्ट ये दे रहे हैं। रावल हॉस्पिटल की आप ओनर हैं, आपका मुख्तलिफ रावल डेंटल कॉलेज, आपके मुख्तलिफ कॉलेजेस हैं, और आपका एजेंडा यही है कि पूरे पाकिस्तान के वो नौजवान जो बरसे रोज़गार नहीं हैं उनको रोज़गार पहले सिखाएं, टेक्निकल एजुकेशन दें या एजुकेशन दें, और फिर उनको रोज़गार की तरफ लेकर आएँ। हकान वहीद ख्वाजा साहब, आपका बहुत बहुत मशकूर हूँ कि आप तशरीफ़ लेकर आए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, क्योंकि कहते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला से कलाम से आगाज़ होना चाहिए। अरूज मेरे साथ मौजूद होंगी जी इस मरतबा जो है वो एज ए होस्ट। वैसे हमारी टीम जो है इस बार बड़ी है,
ہم ہمارے ساتھ عروج کے علاوہ بھی جو ہے وہ 3 جو ہے وہ فیمیل جو ہے وہ میرا ساتھ دیں گی. ایک بچوں کا سیگمنٹ بھی آپ کو دیکھنے کو ملے گا. میں گزارش کروں گا قاری شہزاد گولڈ میڈلسٹ صاحب سے کہ آپ جو ہے وہ تلاوت کلام پاک سے آغاز کریں اور ہمارے دلوں کو منور کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد سبحان لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز. اللہ اکبر اللہ اکبر سبحان اللہ سبحان اللہ. خوبصورت. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. اللہ اکبر اللہ 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 اکبر اللہ. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا سبحان اللہ اللہ. اللہ لا إله إلا هو. سبحان اللہ سبحان اللہ. سبحان سبحان اللہ سبحان. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. اللہ قاری صاحب سلامت اللہ رہے سلامت سبحان رہے اللہ سلامت رہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر. واہ 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 واہ. اللہ اکبر اللہ اللہ اکبر.
وما أدراك ما ليلة القدر سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ وما أدراك ما ليلة القدر اللہ واہ واہ سبحان وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سلامت رہے قاری صاحب سلامت ماشاء اللہ سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله العلي خوبصورت انداز. اور میں وہی کہوں گا کہ وہی سحری اور وہی افطاری جس میں قاری صاحب جو ہیں وہ رنگ بکھیرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ مزید ان کو استقامت نصیب فرمائے گی اور مزید برکت عطا فرمائے. سبحان اللہ. حضور والا آغاز گفتگو آپ سے کروں گا. سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ہمارے بڑے سارے دوست جو ہیں وہ دبئی اور ابو دھابی میں، اور یہ چینل جو ہے وہ ہمیں دبئی اور ابو دھابی کے بھائیوں کے لیے ایک خصوصی پروگرام، نام اس کا ویسے تو رمضان پاکستان ہے لیکن یہ پردیسیوں کے لیے اور وہ دیسی جو دور دراز جا کے روزگار حاصل کرتے ہیں ان کے لیے بڑا خصوصی ہے. اور ویسے یہ پاکستانی عوام کی بھی زینت ہوگا. فرمائیے گا کہ وہ لوگ جو کاروبار کی وجہ سے یا روزگار کی وجہ سے اس طرح رمضان کا استقبال حق ادا نہیں کر پاتے جس طرح کرنا چاہیے، اور ان کو کیسے اپنی زندگی گزارنی چاہیے جب وہ اوورسیز ہیں، جب باہر ہیں. بسم اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں اللہ کا شکر بھی ادا کرتا ہوں کہ اللہ نے ہمیں رمضان المبارک جیسی بابرکت ساعتوں سے سرفراز فرمایا، اور دوسرا آپ کے اس چینل کا بھی ہم مشکور ہیں کہ رمضان المبارک کی حسنات و برکات پوری دنیا میں بکھیرنے کے لیے یہ ذریعہ بنے. آپ نے بڑا خوبصورت ایک سوال فرمایا کہ جو پردیس میں رہتے ہیں یہاں بھی بڑی تکالیف ہیں، دکھ ہیں، معاشرے میں بڑی تنگیاں ہیں، مہنگائی کے حوالے سے دیگر معاشرتی جو نامواریاں ہیں اس کے حوالے سے بہت ساری ٹینشنیں ہیں لوگوں میں. لیکن میں ایک اچھی بات یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اگر ہم ظاہری طور پر رمضان المبارک کی اگر نمود و نمائش نہ بھی کر سکے نا، اس کا اندر سے دل سے احترام اور محبت کا اظہار کریں، وہ شاید دنیا پر پہنچے نہ پہنچے، اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں. سبحان. من بڑے میلے ہو گئے ہیں. یہاں پہ ایک سوال وہ ہے، اب من کو صاف کر کے
رب کے حوالے جو کرنا ہے، کیونکہ بعض دفعہ نیتوں میں بھی فطور ہو تو سمجھ ہی نہیں آتی، ہر ایک کو لگتا ہے میں نیت کا بڑا پکا ہوں. یہاں پہ ٹرانسپیرنٹ کرنا کیا ہے، پڑوسیوں کے حقوق کے حوالے سے کرنا ہے، کام کے حوالے سے کرنا ہے، بیسیکلی کنسیپٹ کون سا ہے جو دماغی طور پہ کلیئر کرنا ہے ہمیں؟ اصل میں رمضان المبارک محض بھوکا اور پیاسا رہنے کا یہ نام نہیں ہے. ٹھیک، یہ ایک بالکل جہاں اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک بندگی کا لازوال تعلق بھی ہے، وہاں یہ ایک سوشل کنٹیکٹ بھی ہے معاشرے کے ساتھ. عمومی طور پر انسان کے بالخصوص مسلمان کے 3 بڑے اہم رخ ہیں جیتے ہیں اسلام میں. بحیثیت بندہ اس کا ایک رخ کہہ لیں یا ایک رشتہ کہہ لیں اپنے پروردگار کے ساتھ، بے شک اس کی اپنے تقاضے. بحیثیت امتی ایک ہمارا رشتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سبحان اللہ سبحان اس کے اپنے تقاضے، بے شک بے شک. اور ایک فرد معاشرے کی حیثیت سے ہمارا ایک کنٹیکٹ معاشرے کے ساتھ بھی اس کے اور تقاضے. اللہ تعالی خالق مطلق نے جو چیزیں اپنے لیے پسند فرمائی ہیں، جو اپنے محبوب کے لیے پسند فرمائی ہیں، اور جو معاشرے کے لیے پسند فرمائی ہیں، انہی چیزوں کو جو بندہ مینٹین رکھے گا اس کے تمام کنٹیکٹس بابرکت بھی ہو جائیں گے اور حسن بھرے بھی. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان. والد صاحب خوش آمدید جی. حضور والا کلام تو آپ کے سنے جاتے ہیں ہر جگہ، اور ویسے اس مرتبہ کیونکہ شاید آپ کو بھی میں نے نہیں بتایا، میں نے کسی کو بھی نہیں بتایا، اور میں نے کہا پروگرام شروع کرتے ہیں تو پھر بتائیں گے کہ ہم جا کدھر رہے ہیں. تو یہ ہمارے جو ان کا ذکر بھی کر لیتے ہیں، جناب الحاج توصیف صاحب ہیں جو دبئی کے نیشنل ہی ہیں اور ہمارے وہاں پہ پروگرام مینیجر ہیں. اب عرب کے جتنے ٹی وی ہیں وہی دیکھتے ہیں. تو ان کا حکم یہ تھا کہ بدر صاحب کو بھی کنیکٹ کرنا ہے، شاہ جی کو بھی کنیکٹ کرنا ہے. آپ لوگ سارے ویسے تو نمائندگی ایک مسلک کی کرتے ہو، لیکن جب آپ لوگ ویسے نظر آتے ہو تو بڑی محبتوں والے میسج ہوتے ہیں، کہیں پتہ نہیں لگتا کہ کہیں فرقہ واریت ہے. تو اللہ کا بڑا ایک کرم ہوا ہمیں. تو حضور والا کلام بھی سنیں گے آپ سے، لیکن یہ فرمائیے گا کہ ہمارے اس پروگرام میں جو 8 سالوں سے آپ سے کر رہے ہیں، آپ سے میرا یہ سوال ہے کیونکہ پھر ہم خواجہ صاحب کی جانب بڑھیں گے، کہ ہم نے ایسا کیا کیا کہ بلائے ہم نے علماء کرام بھی، ہم نے بلائے نعت خوان حضرات بھی، لیکن ابھی تک ہم پہ جو ہے نا وہ فتویٰ اس طرح جاری نہیں ہو سکا. اس میں بڑی ساری مطلب مرہون منت آپ کی کوشش ہوتی ہے، کیونکہ سارے پروگرام مدی آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں، تھنک کے حساب سے ٹاپک آپ چوز کر رہے ہوتے ہیں. فرمائیے گا یہ آپ کی کیا حکمت عملی تھی کہ 8 سالوں میں ہمیں کسی دوسرے چینل نے بول دیا، کسی دوسرے شخص نے بول دیا کہ یار ہم نے بھی 4-5 ٹرانسمیشن دیکھی ہے لیکن آپ میں فرقہ واریت کم ہے. اس کا کیا معاملہ تھا، کیا وجہ؟ بہت شکریہ جی ملک یاسین بھائی، اللہ کو خوش رکھے، آپ کی ٹیم کو بھی آباد رکھے، اور جو لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں ان سب کو رمضان شریف کی مبارکباد ہم سب پیش کرتے ہیں. اور خوش نصیب ہیں وہ لوگ جنہیں اللہ تعالیٰ رمضان شریف کو بابرکت مستقل مہینہ نصیب فرماتا ہے. اور یہ حدیث بھی ہے میرے نبی کی، مفہوم یہی ہے کہ بدبخت ہے وہ شخص کہ جس کی زندگی میں رمضان شریف کا بابرکت مہینہ آئے اور وہ اللہ سے اپنے گناہ نہ بخشوائے. تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پھر نصیب فرمایا، اللہ تعالیٰ ہمیں اس میں عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے، کیونکہ ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ اسلام اتحاد کا درس دیتا ہے، بھائی چارے کا درس دیتا ہے، آپس میں مل بیٹھنے کا درس دیتا ہے. اور جتنے بھی مسائل ہیں نا یہ فروعی مسائل ہیں، یعنی چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں. اصلیت جو ہوتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے، میرے نبی کی اتباع ہے. مین چیز جو ہے ہوتی ہے، اگر اس پر آپ جو ہے اپنے پروگرام کو فوکس رکھیں تو پھر جو ہے اختلافات نہیں بڑھتے. اختلافات تب بڑھتے ہیں جب آپ چھوٹے چھوٹے مسائل کو ڈسکس کرنا شروع کر دیتے ہیں. اور الحمدللہ ہم سے زیادہ اچھا وہ بولیں، میں اپنی تعریف کروں گا یا آپ اپنی تعریف کریں گے تو اچھا نہیں لگے گا. وہ لوگ جو ہمیں سن رہے ہیں ان کی تعریف ہمارے لیے زیادہ حوصلہ افزا ہے، ہمارا خون بڑھا دیتی ہے کہ بھائی ہم نے اتنے عرصہ 7-8 سال سے ہم نے پروگرام کرتے رہے اور کسی طرف سے کسی جناب جو ہے ایجنسی نے، کسی ادارے نے ہم کو پوائنٹ آؤٹ نہیں کیا بھائی یہ تم لوگوں نے کیا کیا. ہاں، پیمرا کے نوٹس 30 دن آنا وصول ہو جاتے ہیں، اور مجھے آج تک میرے حال میں 8 سال میں ایک آیا تھا، اور وہ بھی کہیں ہماری ایک بہن آئی اور انہوں نے ایک ایسا کلام پڑھ دیا. اب کیونکہ میں ان کو انٹرپٹ کر رہا تھا، بار بار میں ان کو روک رہا تھا کہ رک جائیں. حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی وہ حوالے سے تھا، تو انہوں نے کچھ ایسے، مجھے مطلب 6-7 سالوں میں صرف ایک آیا.
تو شکر الحمدللہ یہ بھی ایک تھا ہمارا. جس وقت میں بتا رہا ہوں نا کہ جس وقت آپ اصول پہ بات کرتے ہیں پھر اختلاف نہیں ہوتا. جب آپ چھوٹے چھوٹے مسائل کو, کیونکہ اگر آپ تھوڑا سا اس کو مطالعہ بھی کریں تو اختلافات ہمیشہ چھوٹے مسائل میں ہوتے ہیں. جتنے مسالک ہیں ان کے اندر فروعی اختلافات ہوتے ہیں, چھوٹے چھوٹے مسئلے. اور ہم نے الحمدللہ جتنے پروگرام کیے ہم نے چھوٹے مسائل کی بات نہیں کی, ہم نے پورے عالم اسلام کی بات کی ہے اور ہر اہل ایمان کی بات کی. اچھا, اور مجھے ایک بات بڑی توصیف صاحب, کیونکہ پروگرام یقیناً آن ایئر ہونا ہے, اپنے پردیسی بھائیوں کی یہ اچھی لگی کہ یہ بھی کراچی سے گئے ہوئے ہیں, وہیں پہ ہیں, تو انہوں نے کہا کہ ہمارے ہاں فرقہ پسندی 1% نہیں پتہ. اور میں ایک حضور کریڈٹ پہ ان کو یہ بات دوں گا کہ ان کی پوری ٹیم, ان کو پتہ ہے کہ شاہ جی چورا شریف سے ہیں, انہوں نے ادھر سے آنا ہے, ان سے پہلے رابطہ کیا تھا, میں نے صبح نام بھیجے تو میں نے کہا جی بالکل میں نے رابطہ کر لیا تھا. تو ان کو مطلب بڑا چیزوں کی جو ہے وہ چیک اینڈ بیلنس تھا. خواجہ صاحب یہ تو ہماری بات, کلام سن لیں آپ سے پھر آتے ہیں خواجہ صاحب. میں آج چاہ رہا ہوں کہ کلام سے آغاز کریں تاکہ پھر ہم آئیں اور کلام بہتر ہے کہ کلام ایک کلام ہو جائے, کیونکہ دیکھیں لوگوں نے مزہ تو لینا ہے نا ٹرانسلیشن کا, ہم نے خود لینا ہوتا ہے, اور ہم خود اپنے مزے کے لیے کہتے ہیں کہ حضور کچھ سنائیں, تو ذرا مزے کا کچھ سنا دیجیے گا جو آپ حکم کرتے میں سنا دیتا. صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے بڑا نور کا. کافی عرصہ پہلے جناب جو ہے جی چورا شریف میں عرس تھا ڈاکٹر صاحب, تو وہاں پر کیونکہ ہم ہر سال جاتے ہیں, یہ مطلب ہے کہ 25ویں سال میں اس دفعہ نہیں جا سکا کیونکہ میں اسپتال میں ایڈمٹ تھا, تو میں نہیں جا سکا, ورنہ 25 سالوں سے ہماری حاضری ہو رہی ہے وہاں. تو وہاں پر کہیں ملک یاسین صاحب کے چھوٹے سے بچے تھے اس وقت, اچھا میری عمر 4 سے 5 سال تھی جی, اس وقت انہوں نے کہیں سنا ہوگا اور اس میں میرے دل میں اتر گیا. اب چلیے سنا دیتے ہیں جناب, اگر دوستوں کی بھی خواہش ہوتی ہے جب بھی ہم کسی چینل پہ بیٹھتے ہیں تو اس کلام کی فرمائش ہوتی ہے. یہ ایک نور قصیدہ نور ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طرح قرآن میں فرمایا کہ لقد جاءکم من اللہ نور, کہ ہم نے اے نبی آپ کو نور بنا کے بھیجا. تو اس میں کوئی شک نہیں, میرے نبی بشر بھی ہیں لیکن نور بھی ہے, یہ دونوں چیزیں قرآن میں ہیں. تو اس پہ میرے اعلیٰ حضرت نے کلام لکھا قصیدہ نور, اس میں نور نور کی تکرار ہو کہ صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا, صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا, باغ طیبہ میں سہانا پھول پھولا نور کا, مست بو ہیں بلبلیں پڑتی ہیں کلمہ نور کا, تاج والے دیکھ کر تیرا امامہ نور کا, سر جھکاتے ہیں الہی بول بالا نور کا, شم دل مشکات تن سینہ زجاجہ نور کا, تیری صورت کے لیے آیا ہے سورہ نور کا, ناریوں کا دور تھا دل جل رہا تھا نور کا, تجھ کو دیکھا ہو گیا ٹھنڈا کلیجہ نور کا, نور کی سرکار سے پایا دشالہ نور کا, ہو مبارک تجھ کو ذوالنورین جوڑا نور کا, میں گدا تو بادشاہ بندے پیالہ نور کا, پورے دن دونا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا, ایک سینے تک مشابی ایک وہاں سے پاؤں تک, حسن سبتین ان کے جاموں میں ہے لیما نور کا, تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا, تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا. ماشاءاللہ سبحان اللہ, سلامتی سبحان 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 سلامت سلامت جی, سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ. کمال ہے جی, اس کلام میں مزہ ہی اتنا ہے حضور. ویسے بدر صاحب کو یہ شاید پتہ نہیں ہے کہ میں کوئی 16 سال بعد اس مرتبہ گیا تھا چورا شریف فورٹس پہ اور آپ نہیں تھے, آپ بیمار ہو گئے. اور اس مرتبہ ایک اور ایک اور بھی سلسلہ ہوا کہ وہ بھی ویسے آج ذکر کر ہی دیتے ہیں کیونکہ پہلا رمضان ہے, اور بدر صاحب کے حوالے سے ایک پوسٹ وائرل کر دی کسی کم ظرف نے, بیوقوف نے, اور پتہ نہیں کیا اس کا کوئی ایجنڈا تھا اس حوالے سے, اور مجھے کوئی 15 منٹ کے اندر تقریباً کوئی 50+ فون آ گئے, اور میں تو کہاں پر اور اوپر کھڑا تو میری والدہ موجود تھی, تو انہوں نے کہا بھی تجھے ہوا کیا ہے. اب میں ان کو یہ بتا بھی نہیں سکتا, وہ بھی جانتے ہیں, سارے گھر والے جانتے ہیں. تو پھر مجھے شکر ہے کہ ہوا کہ میں فون کر لیتا ہوں. میں نے فون کیا تو صاحبزادے نے اٹینڈ کیا, اور جس کانفیڈنس کے ساتھ اس نے بات کی تو مجھے لگا کہ یہ تو کوئی سین ہی نہیں ہے. اس نے کہا جی یاسین بھائی سنائیں کیا حال ہے. تو میں نے کہا بھی بدر صاحب, میں نے ہلکا سا پوچھا, تو انہوں نے کہا جی پاپا بالکل ٹھیک ہے. میں کا شکر ہے وہ کسی نے ایک وائرل کر دیا. ہاں شکر ہے, ہم سب کی جو ہے نا جان میں جان آ چکی تھی. ایون میرے کچھ دوست مجھ سے
यहाँ इस्लाम आबाद के बाहर से रब्ता कर चुके थे कि कुछ अल्लाह माफ़ करे ये हुआ, पता लगा, टाइम पता लगा तो हमें बताइएगा। मैं खुद इतना डरा हुआ था, लेकिन अल्लाह पाक आपको हमेशा हमारे साथ सलामत रखेगी। यासीन भाई जो है, चलो ये बात मैं भी एक तो जवाब देता हूँ, इसमें भी कुछ हिकमत हो। आज इसके बाद जो है मेरे लिए बड़ी दुआएं हुई, बहुत दुआएं की मेरे लिए, और शायद वो पहले इतने ना होते, लेकिन इस खबर के बाद फिर ज्यादा दुआएं हुई। एहसास हुआ हमें और 15-20 मिनट में कि आप हम सब के लिए क्या है। उस 15-20 मिनट के हमारे स्टेज के लोगों को, उन लोगों को जो आपसे मोहब्बत करते थे, कि हमारा ये इतना बड़ा गैप जो आ गया, मेरे जैसा बंदा जो सिर्फ रमज़ान में आपसे मुलाकात करता है, या हफ्ते में हमारी कभी कभार महीनों में एक फ़ोन पे बात हो जाती है कि हुजूर आप ये काम है आप करवा दें, तो उसको भी ये लगा कि मेरे साथ कुछ चीज़ थी जो आज पता नहीं ख़त्म होने वाली है या होगी है। तो ये मोहब्बत का एक सिलसिला था आपके साथ हुजूर वाला, क्योंकि हमारे कोई 8 साल 9 साल की मोहब्बतें हैं, तो हमारा तो बड़े अरसे बाद कैमरा हमें मिला तो हमने तो निकालनी थी। सुनाई कैसे हैं आप? पहले तो मैं ये कहूँगा कि आप फरमाएं कि आपके इतने मुलाजमीन हैं, तो क्या आपका भी सिलसिला होता है कि कुछ मुलाजमों को रिलैक्सेशन होती है इस रमज़ान में कि ड्यूटी आवर कम हो जाते हैं आपके अफ्तारी और सहरी में, क्योंकि वैसे तो हम नमाज नहीं पढ़ रहे होते, इन दोनों में एहतमाम करते हैं, तो क्या आप भी कोई रिलैक्सेशन पॉइंट निकालते हैं अपने मुलाजमीन के लिए? हमारा जी अल्हम्दुलिल्लाह, सबसे पहले तो आपके चैनल की ज़रिए मैं पूरी नेशन को सबको रमज़ान मुबारक पेश करता हूँ। और ये बरकतों का वो महीना है कि वो साल में एक दफ़ा आता है और पूरा साल एक तरफ और रमज़ान एक तरफ। तो इस महीने की मुबारकबाद पेश करना और मुबारक लेना दोनों सादत है, क्योंकि हमें नहीं पता कि अगले साल हम जिंदा हैं कि नहीं। तो सबको मेरी तरफ से मुबारकबाद। आपका जो सवाल है, रमज़ान के महीने में टाइम कम नहीं ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि पिछले 15 साल से हम लोग इफ्तारी और सहरी हॉस्पिटल में खुलेआम करते हैं। अल्लाह ताला ने ताकत दी तो वो हम ओपन करते हैं। आज तक हिम्मत है, लोगों की दुआओं से ये सिलसिला चल रहा है। जब रावल हॉस्पिटल शुरू किया था तो वालिद साहब के नाम से एक मस्जिद उस वक़्त बनाई थी, जिसमें तकरीबन 500 से 600 अफराद नमाज अदा करते हैं। प्रॉपर जुमा होता है, रमज़ान में तरावीह होती हैं, ख़त्म कुरान होता है। तो हमारा ये टाइम बढ़ जाता है बजाय कि कम हो, जिम्मेदारियाँ बढ़ जाती हैं। अच्छा, ये फरमाइएगा कि हमारे जो ये दोस्त आते हैं, बताते हैं कि जी इस तरह हमने कार्ड लिया, क्योंकि हल्का सा हम अपने ऑडियंस के लिए भी ज़रा कर रहे होते हैं, इस्लामाबाद में बहुत सारे लोगों का निगाह भी होती है, तो क्या ये सारा जो सिलसिला है बीइंग अ बिजनेसमैन है, बीइंग अ सियासी शख्सियत है, कि आप जो कार्ड बांट रहे हैं और सबका फ्री इलाज कर रहे हैं, इसके पीछे राज क्या है? देखें जी, ये जब मेरे वालिद साहब पाकिस्तान बना था तो मेरे वालिद साहब श्रीनगर अमृतसर से वापस आए थे रावलपिंडी में, तो ही वॉज डॉक्टर, रावलपिंडी के पहले डॉक्टर थे वो, और उन्होंने आके प्रैक्टिस स्टार्ट की। तो उनकी एक ख्वाब था कि मेरी औलाद में से कोई एक ऐसा हॉस्पिटल बनाए जो लोगों की खिदमत कर सके, पैसा नहीं कमाना। तो अल्लाह ताला ने वो 10 बहन भाइयों में से मुझे ये सादत बख्शी। अच्छा, माशाल्लाह, आप 10 बहन भाई? हाँ जी। तो मैं सबसे छोटा था, अल्लाह ताला ने मुझे उसकी हिम्मत अदा की। तो ये जो आपने सवाल किया है कि मैंने सेहत कार्ड, हुकूमत में मैं नहीं हूँ, ये काम हुकूमत के होते हैं, लेकिन मैं हुकूमत से बाहर रहते हुए भी एक पॉलिसी बनाई अपने लोगों के लिए, क्योंकि पिछले 10 साल 12 साल से मुझे बहुत मुश्किल से मैं इलाज करता था, लोगों के पास पैसे नहीं होते थे, कम से कम होता था। तो मेरी कोशिश ये होती थी कि अच्छे डॉक्टर्स लेकर आऊँ, उनको पे करूँ ताकि वो अच्छा इलाज करें। तो जहन में अल्लाह ताला ने एक प्लान दिया, और वो प्लान था कि सेहत सहूलत कार्ड, और वो मैंने इंट्रोड्यूस करवाया, और उसकी वजह से आज हम 13,000 रुपया
لے کے 10 لاکھ تک ان کی ہیلتھ انشورنس فری آف کاسٹ کر رہے ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ کا ایک اچھا میں آپ سے کوئی وعدہ بھی کروانا چاہ رہا ہوں کہ اتنے دوست میرے دور دور سے آئیں گے پورے رمضان میں, اب بتائیں ان کے لیے بھی کوئی ہم صحت کارڈ جاری کرتے جائیں ساتھ ساتھ؟ بالکل کر سکتے ہیں. ہمارے ڈسکاؤنٹ کارڈ ابھی بھی چل رہے ہیں, وہ ہم نے 5,000. صحت بڑی ضروری ہے نا, بلکہ رمضان میں ان کی صحت کے لیے دعا کرو. مدبی صاحب آپ سے دعا ضرور کرواتے رہیں گے, جتنے مریض آئیں اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے. لیکن وہ اس بیماری کے علاوہ وہ اب آج کل جی جو پریگنیسی کیسز ہیں یہ سارے ہاسپٹل میں ہی ہوتے ہیں. اسکن کا ایشو ہے, بخار تو ہوتا ہی ہے نا, ہم نے یہ بھی سنا ہے کہ گناہ جھڑ جاتے ہیں تھوڑے سے نا, تو بخار ہوتا رہے تو وہ بھی بہتر ہے. تو عذر والا ویسے یہ بتائیے گا کہ سوشل ورکر کی اسلام میں کیا اہمیت ہے؟ ویسے استقبال رمضان ہے, کیونکہ ہم اس کو تھوڑا سا ٹچ دیتے جائیں گے مختلف جگہوں پہ. ایک سوشل ورکر جو پیٹ بھرتا ہے, جو علاج فری کرتا ہے, اپنی بیسٹ بھی کرتا ہے, اور اس میں صاف نظر آ رہا ہے کہ وہ پیسے کما سکتا تھا, لیکن اس نے اگر چلے داتا علی اجویری کا ایک بڑا نام تھا کہ آپ نے کھانا جو ہے وہ روکا نہیں. پھر یہاں پہ ہم بات کریں گرو نانک کی, تو انہوں نے بھی کھانا نہیں روکا اور آج وہاں پہ بھی 24/7 دیا جا رہا ہے. اسی طرح مختلف اور شخصیات بھی تھیں. اب میں کیونکہ چورا شریف جاتا ہوں تو مجھے پتہ ہے سائیں جیب علی شاہ ہوں, آپ ہوں, وہ بھی در کھلا ہوا ہے, ٹھیک ہے. ہم اسی طرح مختلف. اب فرمائیے گا کہ ایک سوشل ورکر کو اسلام کہاں ریکونائز کرتا ہے, اس کا کوئی درجہ, اس کی کوئی گریڈ کیا ہے؟ میں عرض کروں کہ جو لفظ سوشل ہے نا, جی سوشل نام ہے احساس کا, احساس, ٹھیک ہے. اس میں مختلف لوگ مختلف شعبۂ زندگی کے ساتھ وابستہ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. جس طرح ڈاکٹر صاحب قبلہ تشریف فرما ہے, اور انہوں نے اپنے شعبہ کے حوالے سے بہت خوبصورت ایک جہت متعارف کروائی. اسی طرح میں اپنی آڈینس کو ایک بات بتا دوں, ڈاکٹر صاحب MBA کوالیفائڈ ہے, ان کی مسز ویسے ڈاکٹر ہیں, یہ ہے بزنس مین, یہ سارا کچھ چلا یہی رہے ہیں, لیکن حاکان وحید خواجہ صاحب ڈاکٹر نہیں ہے. لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ سارے ان کو سمجھتے ہیں ڈاکٹر ہی ہیں, میں بھی, بدر صاحب بھی. اصل میں ڈاکٹر ہوتا ہی ہوتا ہے جو درد کا علاج, ایک نبض والے یا اسٹیتھوسکوپ والے ڈاکٹر نہیں تھے, جو قوم کی ضروریات کو پہچانے وہی ڈاکٹر ہوتا ہے. یہ سبحان اللہ, آج آپ پکے ڈاکٹر ہیں. اصل بات تو جس شعبے میں اللہ تعالیٰ نے جس کو کفالت عطا فرمائے, حیثیت عطا فرمائی ہے, وہ اس شعبے میں احساس جب کرے گا, اور اب قرآن کریم کی جو سوشل ارشادات ہیں, اس میں زکوٰۃ ہے, اس میں صدقات ہیں, اس میں بھائی چارہ ہے, اس میں ایثار ہے, اس میں قربانی ہے. لیکن یہ اگر ڈکشنری میں لفظ ایثار ہے, قربانی ہے, مہر ہے, محبت ہے, درگزر ہے, اور انفاق فی سبیل اللہ, خرچ کرنا, ایک پیسے نہیں خرچ کی جاتی. کوئی مشورہ آپ سے مانگتا ہے, آپ ذہن خرچ کریں. کوئی اگر معذور آتا ہے آنکھوں سے, آپ اس کو سڑک پار کرائیں, وہ اپنی صلاحیت سے خرچ کریں. کوئی مریض آتا ہے, آپ اس کے علاج کی صلاحیت, کوئی اور ضرورت مند ہے. اس طرح جو سوشل ایکٹیویٹیز جو قرآن کریم نے ارشاد فرمائی ہیں, آپ پورے مذاہب, پوری جو دنیا میں انسانیت کی تھنک بکھیری جا رہی ہے یا بانٹی جا رہی ہے, اس میں آپ قرآن کریم کے اندر جو سوشل کنٹیکٹس اور ان کا احترام, اور احترام کے ساتھ ان کا جو اجر ہے, ایک تو ادھر لوگ خوش ہوتے ہیں یا ان کی ضروریات پوری ہوتے ہیں, ایک اللہ تعالیٰ پھر ان کو اپنی رحمت کا بھی اجر عطا فرماتا ہے. میں آپ کو ایک بات بتاؤں, میں ویسے بحیثیت مسلمان بات کر رہا ہوں کہ واحد اسلام اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام ہیں جنہوں نے ان تمام جو ازم ہے, اس میں ہم دیکھیں نا, ہم کیمسٹری پڑھتے ہیں, فزکس پڑھتے ہیں, بیالوجی پڑھتے ہیں, میتھ پڑھتے ہیں, یا دیگر علوم و فنون, یہ جو خبریں رسول اللہ نے ارشاد فرمائی, یہ علوم اس طرف گامزن ہے,
جستجو میں ابھی اس منزل پر نہیں پہنچے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ منازل قبر کی بھی بتائی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ حشر کی بھی چیزیں بیان فرمائی ہیں. ان کے لیے آپ زمین پر جب قرآن کریم کا جو سوشل پروگرام ہے اس پر عمل درآمد کرتے ہیں اور اس کی احساس کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو قبر میں اور حشر میں بھی اس کی برکات سے سبحان سبحان. تو دین اسلام جو ہے وہ جو جس طرح 3 چیزیں میں نے بتائی ہیں. ایک بتایا کہ ایک رخ ہے بحیثیت بندہ اپنے خالق کی طرف, ایک بحیثیت امتی ہمارا رخ ہے رسول اللہ کی طرف, ایک بحیثیت فرد ہمارا معاشرے کی طرف. معاشرے میں ہم ایک دوسرے کا احساس کرتے ہیں, خالق ہمارا ادھر احساس شروع کرتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور بہت اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جگہ جگہ پر احساس کو بیدار فرمایا. جس معاشرے میں احساس بیدار ہو جائے اور احساس کی بیداری کی چھتری کے نیچے اس قوم کی تربیت ہو جائے, وہ قوم جو ہے وہ تو اس جہان میں ہی جنت بنا لیتی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کوئی والا سیاسی سوال آپ سے, بڑا خوبصورت انداز بیان تھا اور انداز سوچ بھی تھی. اس قوم میں پھر یہ سوچ بیدار کیوں نہیں ہو رہی؟ بڑا سادہ سا سوال ہے. اخلاقیات اور مذہب اس سے دوری, سب سے اخلاقیات اور مذہب دونوں دوری ہو گئی. جب میں نے ریسرچ کیا تھوڑا سا جو آپ نے سوال کیا, اور پولیٹکس میں آنے سے پہلے میں نے بہت سے سوال اپنی ذات سے کیے کہ یہ کیوں قوم ڈکلائن تباہی کی طرف کیوں جا رہی ہے, تو مجھے ایک ہی جواب ملا, اخلاقیات اور مذہب سے دوری. تو پھر میں نے سوچا کہ مجھے جواب تو مل گیا, تو اس کا حل کیا ہے؟ تو اس کا حل ابھی جیسے پیر صاحب نے بتایا, شاہ صاحب نے, کہ اگر فزکس, کیمسٹری, بایولوجی, میتھس ایز اے سبجیکٹ ہم کلاس 1 سے لے کے میٹرک تک اور میٹرک سے آن ورڈ پڑھ سکتے ہیں تو قرآن مجید کیوں نہیں پڑھ سکتے؟ تو میں نے کیا کیا کہ قرآن مجید کو اپنی ٹیم کے ساتھ بیٹھ کے 10 حصوں میں تقسیم کیا اور پہلی, دوسری, تیسری جماعت کے لیے پراپر قرآن مجید کا سلیبس بنایا, اس کا ترجمہ اردو میں اور انگلش میں. اور میری کوشش یہ ہے کہ میں پولیٹکس میں آنے کا مقصد بھی میرا یہی ہے کہ میں ابھی اگر امپلیمنٹ کرنا چاہوں تو شاید مجھے روکا جائے, کیونکہ 78 ایئرز سے قرآن مجید کیوں نہیں سبجیکٹ بنایا گیا پاکستان کا. یہ سوال میں کرتا ہوں اپنے قائدین سے. میں حضور سے سوال یہ کرتا ہوں, حضوری والا بڑا کمال کا نقطہ ہے کہ ہم نے مسٹر چپس دکھا دیا, جی, ویلنٹائن ڈے یونیورسٹیز میں پڑھا دیا کہ اس نے کوڈے پہ کھڑے ہو کے گلاب کا پھول پکڑایا اور پرپوز کر دیا. ہم نے ہر چیز پڑھا دی, بڑی سارے گند ہم نے پڑھا دیے. ہم نے ایون کہ اس قوم کو بتا دیا کہ ہم سپر پاور بھی ہیں, ہم نمبر 1 بھی ہیں, ہمارے پاس سب کچھ ہے. ہم قرآن سے کیوں قوم کو دور لے گئے؟ بڑا کمال انہوں نے کیا کہ 10 میں ڈیوائیڈ کرتے ہم 3 پارے تقریباً آتے ہیں پر کلاس. ایک کلاس میں ایک کلاس میں 3 پارے آتے ہیں اور 1 سال کے اندر بچے کو ترجمے کے ساتھ, انگلش کے ساتھ, اور ہم اس کو پڑھا کے 10 سالوں میں ہمارے پاس وہ حافظ قرآن بھی ہوتا اور قرآن کو سمجھنے والا بھی ہوتا. ٹھیک ہے, فرمائیے گا یہ آج تک کیوں نہیں ہوا, اور یہ کیا اب ہو پائے گا اگر خواجہ صاحب ایفرٹ کریں گے تو؟ میں عرض کرتا ہوں ہو پائے یا نہ ہو پائے یہ بات کی بات ہے, لیکن یہ اپنے حصے کا چراغ تو جلا رہے ہیں. ہونے یا نہ ہونے کا ہم ذمہ دار نہیں. ٹھیک ہے, ہم اس چیز کے ذمہ دار ہیں کہ جو نعمت ہمارے پاس ہے اس کو ہم نے یہ بہت محفوظ کر کے طاق کے اوپر رکھو یا اس کو ہم معاشرے میں لانا چاہتے ہیں, وہ ان کی خواہش آیا ہو گئی. ایک بات. دوسری بات یہ ہے, اب پورے ازم پڑھیں. میں ان کی اس جو سوشل ایکٹیویٹیز ان پر بھی نہیں جاننا چاہتا, ان کی پالیٹکس کا طرز ہے اس پر بھی میں نہیں بات کرنا چاہتا.
میں گزارش یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے آپ دیکھ لیں پوری دنیا میں کہیں ظاہری طور پر اور کہیں ملفوف انداز میں جو نظام چل رہا تھا وہ طبقاتی نظام چل رہا. طبقاتی نظام میں جو ہے وہ ایک ماتحت ہے اور ایک جو ہے وہ سینئر ہے, سربراہ ہے. سربراہ ہے. جی انتظامی طور پر یہ کوئی حرج نہیں ہے. ٹھیک ہے. انتظامی طور پر سسٹم اسی طرح چلتا ہے, لیکن نظریاتی طور پر آپ کسی کو غلام بنائیں یہ نہیں. قرآن کریم لاتا ہے مساواتی نظام, سب کو بالکل ایک جیسے, ایک جیسے, بالکل ایک جیسے. وہ انسانیت کو ایک صف میں دیکھنا چاہتا ہے. دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو آخری خطبہ ہے وہ بہت بڑا ڈیموکریسی کا ایک شاہکار جو ہے وہ ہے, اس کو پڑھیں تو صحیح. مساوات آپ نے فرمایا کسی عربی کو اجمی پر کوئی فوقیت نہیں اور کسی کالے کو گورے پر کوئی فوقیت نہیں اور کسی بڑے کو عمر کے لحاظ چھوٹے پر سے اگر فوقیت کا درجہ ہے تو وہ تقوی کی بنیاد. باقی دنیا کے وسائل میں دنیا کے وسائل سے انسانیت کو معزز نہیں کیا. حضور کا نظریہ کہ انسانیت سے وسائل کو معزز. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. اللہ چاہتا تو جیسے وہ آنکھ کی ایک ہے وہ ہمیں دے سکتا تھا. تقوی کی بنیاد اللہ نے اپنے پاس ہی رکھی ہے, یعنی کہ یہ تو کسی کو پتہ ہی نہیں ہے نا کہ کون تقوی کی معیار پہ کدھر ہے. تو جو طبقاتی نظام کے دیکھیں نا, واہ واہ, میں اس اگلے دن عرض کر رہا تھا کہ جب ہم اسکول پڑھتے تھے جی 5ویں جماعت میں جا کر نصاب کی روشنی میں, نصاب کی, اور یہ اب میں گزارش بھی کروں گا, ہم مسلمان ہیں اور پاکستانی ہیں, نصاب کی بنیاد پر بحیثیت اس طالب علم ہمیں پتہ چل جاتا تھا. 2 چیزیں ہمیں پتہ چلتی تھی, ایک کہ ہم مسلمان ہیں, دوسرا کہ ہم پاکستانی ہیں. یہ نصاب سے ہمیں پتہ چلتا تھا کہ 5ویں جماعت میں جا کر کہ ہم مسلمان ہیں اور دوسرا ہمیں پتہ چلتا کہ ہم پاکستانی ہیں. یہ شناخت جو ہے اس کو بہت تدبیر سے جو ہے اس کو ضائع کیا جا رہا ہے. اسی طرح مسلمان لفظ کے برابر ہم نے مسلک کھڑے کیے ہیں. میں ویسے چونکہ آپ نے انڈیا کا بھی تذکرہ کیا, میں گیا ہوں انڈیا میں. انڈیا میں 200 بندے کا ڈیلیگیشن تھا, میں اس کا چیئرمین تھا. میری وہاں بہت لوگوں سے ملاقات ہوئی, باتیں بھی ملاقات ہوئی, جیسے ہمارے پتہ ہے نا مشاہداتی دورہ یا مطالعاتی دورہ. اس انداز سے میں نے وہاں ایک چیز دیکھی, وہاں مسلمانوں سے باتیں ہوئی ہیں, سکھوں سے میری باتیں ہوئی ہیں, ہندوؤں سے میری باتیں ہوئی ہیں, عیسائیوں سے میری باتیں ہیں, کرسچن سے. میں نے وہاں ایک چیز دیکھی ہے کہ وہ پہلے ہندوستانی ہیں بعد میں سکھ ہیں. پہلے وہ ہندوستانی ہیں بعد میں وہ کچھ اور ہیں. یہاں پہلے ہمیں کچھ اور بنایا گیا, پاکستانی بنایا گیا. یہ بہت کمی ہے ہمارے معاشرے میں تربیت کی. یہ فتوے کے آپ قریب سے ہو کے آئے, یہ سوشل میڈیا کے قریب سے ہو کے آپ آئے, آپ کو پتا تو ہے پھر ہمارا. ہمیں نہیں, یہ پھر کیسے چینج ہو سکتا ہے؟ بڑا کمال کا نقطہ ہے, بڑے کمال, اور سارا نقطہ ہی اس کے اندر. میں آپ کو بتاؤں, ہمارے اساس جو ہے نا, ہماری اساس بحیثیت مسلمان اللہ تعالیٰ کی وحدانیت ہے. ہماری اساس رسول اللہ کی رسالت ہے. ہماری اساس قرآن کریم ہے, اور قرآن کریم کی روشنی میں صحابہ کرام اہل بیت اطہار ہمارے لیے بہت معزز ہے. اس کے بعد سب سے پیاری اور آنکھوں اور دل کو ٹھنڈا کرنے والی چیز کا نام پاکستان ہے.
मतलब मैं नहीं बता, यहाँ नहीं, मैं ایک جگہ پر ایئرپورٹ پر مجھ سے تھوڑی سی بات چاہتی، انہوں نے کہا اس ملک کا اگر آپ کو سٹیزن شپ دی جائے تو، میں نے کہا میں 7,000 شکریہ کے ساتھ واپس کر دوں گا، مجھے پاکستان بہت پیارا لگتا ہے. لہٰذا میں آپ کو بتاؤں یہ پاکستان ہے تو ہم ہیں، بالکل جو کچھ بھی ہم جس سٹیج پر بھی ہیں، کوئی اگر کلاس 4 میں بھی آتا تب بھی آتا پاکستان ہے، اگر کوئی ایگزیکٹو پوسٹ پر تشریف فرما ہے ہمارا بہت سینہ ٹھنڈا ہوتا ہے، ہم اپنے جو اکابر ہیں ان کو دیکھتے ہیں، ان کو سنتے ہیں، وہ بھی تب ہے جب پاکستان ہے. مطلب بھائی آج میں آپ کو مشکل سوال میں پھنسانے لگا. سوال یہ ہے آپ سے کہ ہمیں خاقان وحید خواجہ صاحب جیسے لوگ چاہیے جو 20-25 ہزار لوگوں کا روزگار بنا سکیں، یا پھر ہمیں وہ لوگ چاہیے جو جوش خطابت میں صبح شام دوپہر فتوے بانٹے، فرقے بانٹے؟ قوم محبت کس سے کرے اور کیوں کرے؟ سادہ سا سوال آپ کے سامنے. دیکھیں جناب جو ہے کوئی مشکل سوال نہیں ہے، بتا رہا ہوں جو ہے، چلے اچھی بات آپ نے کہی ہے. سورت میں ہاں جی اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ اے ایمان والو وہ بات کرو ہی نہیں جس پر تم عمل نہیں کر سکتے. اس لیے جو ہے ایسی باتوں سے دین نے ہمیں منع کیا ہے، ٹھیک ہے، جن کو ہم پائے تکمیل تک نہیں پہنچا سکتے، سے باتیں کرنے سے بھی ہمیں منع کیا ہے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. اور وہ بندہ لاکھ درجے اچھا ہے جو باتیں کم کرتا ہے اور کام زیادہ کرتا ہے. ٹھیک ہے. اور میں ایک بات جو ہے پچھلی دفعہ ہم نے پروگرام میں ایک بات کی تھی یاسین بھائی، اور وہ بڑی لوگوں نے پسند کی تھی، اور وہ بات یہ تھی کہ ہم کلمہ اپنے نبی کا پڑھتے ہیں اور آئیڈیل ہم کسی اور کو بناتے ہیں. اب ہمارے بچے جو ہے کلمہ تو سیکھ جاتے ہیں، لیکن ان کو یہ آگے نہیں سکھایا جاتا کہ جو تم لوگ محمد الرسول اللہ پڑھ رہے ہو ان کی ذات کیا ہے، ان کی شخصیات کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو پوری کائنات میں ساری مخلوقات میں جو افضل مقام عطا فرمائے. اب بچوں کو اس طرف موڑیں گے جب، تو پھر جناب جو ہے پھر ایسے شخصیات پیدا ہوں گی کہ جن کے دلوں میں مخلوق کا درد ہوگا. میں جناب جو ہے جی ڈاکٹر خواجہ صاحب تشریف فرمائے، چلو اچھا آپ نے بتا دیا کہ لیکن ہم ہمارے منہ پہ ڈاکٹر صاحب ہی چلا ہوا ہے. میں آپ کو بتا دیکھیے اس مہینے کو پیر صاحب نے بڑے مزے کی باتیں کی. اس مہینے کو کہا ہے شہر المواسات، ہمدردی کا مہینہ، غم بانٹنے کا مہینہ. ہمارے پاس کھانا بھی ہے، ہمارے پاس پانی بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن پھر ہمیں حکم دیا جاتا ہے نہ کھانا ہے نہ پینا. اس کی وجہ کیا ہے کہ بہت سارے لوگ بھوکے ہیں، پیاسے ہیں. جس کو روزہ رکھ کے ان بھوک کا اور پیاسوں کا احساس نہیں ہوتا، اس نے حقیقت میں رمضان سے کچھ نہیں پایا، اس نے روزے سے کچھ نہیں پایا. حقیقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکمت یہ ہے کہ ہمیں بھوکوں کا احساس ہو جائے، پیاسوں کا احساس ہو جائے. ورنہ میرے خیال میں ہم میں سے ایسا کوئی بھی نہیں جس کے گھر میں کھانا کوئی نہ ہو، سب کے گھروں میں کھانا ہے. باقی حلال بھی ہے، لیکن ہمیں حلال چیزوں سے اس لیے ایک مہینے کے لیے منع کیا گیا کہ آپ کو احساس، جس طرح پیر صاحب نے فرمایا کہ جی اس کا احساس کا نام ہے. تو اگر احساس پیدا ہو جائے تو پھر تو آپ نے روزے کا، رمضان کا مقصد آپ نے پا لیا. اور دوسری بات میں آخری بات کرنا چاہتا ہوں، جس طرح آپ نے کہا کہ یہ لوگ جو کام کرتے ہیں، میرے نبی کی ایک حدیث ہے، میرے نبی نے ارشاد فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ قیامت کے دن کچھ خوش نصیب ہوں گے، وہ اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے جس دن اور کوئی سایہ نہیں ہوگا. بہت سارے لوگ ہوں گے، ان میں ایک بندہ وہ ہوگا، یہ میرے نبی کا فرمان ہے، ایک بندہ وہ ہوگا اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا. وہ بندہ ایک وہ ہوگا جس نے میری کسی امتی کی تکلیف کو دور کیا ہوگا. سبحان اللہ. جو کسی میرے پریشان امتی کے کام آیا ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے. سبحان سبحان. میں آپ کی طرف آنا چاہ رہا ہوں کیونکہ ویسے میں نے بریک کی طرف جانا تھا. آپ نے بھی اس حوالے سے پڑھ رکھا ہے، کیونکہ میری اب آپ سے کوئی ہفتہ 2-10 دنوں میں کوئی 3-4 ملاقاتیں ہوئی ہیں. آپ آفس بیٹھے ہوتے ہیں اور آتے ہیں آپ فائل کے یہ ڈسکاؤنٹ دے دیں تو آپ نیچے دیکھتے ہیں اور سائن کرتے ہیں، کہتے ہیں اس کے پاس کتنے ہیں، وہ کہتا ہے 10,000، تو آپ یوں سائن کرتے ہیں جاؤ لے لو، یہ کر لو. اب بڑا مشکل ہو گیا ہے اس دور کے اندر، ہر شخص رونا رو رہا ہے کہ میں بے روزگار ہوں، میرے معاملات، میرے حالات نہیں چل رہے. فارمولہ کیا ہے آپ کے پاس کہ آپ کامیاب بھی ہو رہے ہیں اور سوشل ورک بھی کر رہے ہیں؟ اس کا فارمولہ کیا ہے؟ دیکھیے جی، بڑا آسان فارمولہ ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کاروبار کرے، انسانوں کے ساتھ نہ کرے. ہم سب کاروبار کرتے ہیں انسانوں کے ساتھ، میں انسانوں کے ساتھ نہیں کرتا ہوں. آپ نے سوال کیا کہ کوئی
ویسے ہی ریٹ کم ہے ہمارے آپریشنس کے، تو میں بغیر دیکھے 10%، 20%، 30% ڈسکاؤنٹ کر دیتا ہوں. مجھے پتہ ہے وہ پورا ہی نہیں ہوتا ہوگا، لیکن میرا کاروبار خدا کے ساتھ ہے. اللہ تعالیٰ، میں اللہ تعالیٰ کے لوگوں کی ان کی پرابلمز، ان کی مصیبت میں کام آ رہا ہوں، اللہ تعالیٰ میرے کام آئے گا. یہ گیو اینڈ ٹیک ہے، سمپل از دیٹ. اللہ تعالیٰ، میں لوگوں کو پانی دیتا ہوں اگر، تو اللہ تعالیٰ میری پانی کی پیاس بجھائے گا. تو مجھے تو یہ موت اور رزق، یہ دو ایسی چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ. سبحان. تو مجھے پریشانی کوئی نہیں ہے. میں کتنا بھی ڈسکاؤنٹ کر دوں، کتنا بھی لوگوں کے لیے کر دوں، مجھے پتہ ہے اس کی ریپے بیک مجھے 70% تو کیا 1000% ہو رہا ہے. اور میری یہی زندگی میں یہ بہت بڑا یہ رزلٹ ہے کہ جس پر میں یہ بیس کرتا ہوں. سبحان. قاری صاحب بسم اللہ. صلی علی صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد. کہ بیٹھا رخت باندھ کے ساتھ سحر کی ہے، بیٹھا رخت باندھ کے ساتھ سحر کی ہے، رونق عجیب شہر بریلی میں گھر کی ہے، سب آگے پوچھتے عظیمت کدھر کی ہے، شکر خدا کہ آج گھڑی اس سفر کی ہے جس پر نثار جان فلاح و ظفر کی ہے. شکر خدا کہ آج گھڑی اس سفر کی ہے جس پر نثار جان فلاح و ظفر کی ہے. پھر دیار مدینہ، الہی دکھا پھر دیار مدینہ، قیامت ہے اب انتظار مدینہ، نظر آئیں گے سبز گنبد کے جلوے، ذرا صبر اے بے قرار مدینہ، نصیر اپنی کوشش نہیں کام آتی، بلاتے ہیں خود تاجدار مدینہ. شکر خدا. فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا، خود بھیگ دے اور خود کہیں منگتے کا بھلا ہو. شکر خدا کے آج گھڑی اس سفر کی ہے. سلطان مدینے والے
शुक्रिया आपका सुल्तान मदीने वाले, मुझ सा आसी भी है मेहमान मदीने वाले, मुझ सा आसी भी है मेहमान मदीने वाले, मुझको दीवाना मदीने का बना लो आका, बस यही है मेरा अरमान मदीने वाले। वाह वाह, शुक्रिया खुदा के आज गए शौक़ तवाफ़ सई के नुक्ते सिखा दिए, एहराम हल कसर के मानी बता दिए, नहार के मंजर दिखा दिए, उसके तुफैल हज भी खुदा ने करा दिए, असले मुराद हाज़री उस पाक दर की है। आखिरी शेर, सर पे सजा के हम दो सना की घड़ोलियां, वो आशिकों की भीड़, वो लहजे वो बोलियां, वो आशिकों की भीड़, वो लहजे वो बोलियां, जाली के सामने वो फकीरों की टोलियां, आंखें बंद हैं, अरे फैली हैं झोलियां, कितने मजे की भीख तेरे पाक दर की है, शुक्र खुदा के आज घड़ी उस सफर की। सलामत सलामत, सुभान सुभान सुभान। उधर वाला 10-1 मिनट हम टॉपिक की तरफ जाएंगे क्योंकि हमारे पास फिर कुछ टाइम कम रह गया, बल्कि छोटे से ब्रेक के बाद आपसे दोबारा मुलाकात करते हैं जी। ब्रेक का टाइम हुआ चाहता है, ब्रेक से दोबारा वापस आएंगे तो शाह जी से जानेंगे कि कारोबारी शख्सियात इस्तकबाल रमज़ान कैसे करें, और वो शख्स जो इस इस्तिताअत का मालिक नहीं है कि वो बड़े बड़े दस्तरख्वान से जा ले किसी की इफ्तारी करवाए, लेकिन उसको स्टेटस नज़र आ रहा है 24 घंटे के ये बड़ा एहतमाम किया गया है लोगों ने, तो वो इस जगह पे काबू कैसे करें, और जो लोग सोशल मीडिया की जीनत बनाते हैं सारी चीज़ों को, उनको क्या करना चाहिए। छोटे से ब्रेक के बाद दोबारा मुलाकात होती है कि